अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह की वफ़ात के बाद गुस्ल देने वाले ने देखा कि उनकी पीठ पर जख्मों के बड़े बड़े निशान हैं। उसने रिश्तेदारों से पूछा, इन्होंने घर वालों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था। सब हैरान थे। अहले खाना से भी इस बात को छुपाए रखा, आखिर ये क्या मामला है। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह उस वक्त कलकत्ता गए हुए थे। उनको शेखुल हिंद की वफ़ात का पता चला तो वहाँ से जनाजे में शिरकत के लिए आए। उनसे किसी ने पूछा कि आप बताएं कि क्या मामला है। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे, ये एक राज था और हज़रत ने मना फरमाया था कि मेरी ज़िंदगी में तुमने किसी को नहीं बताना, इसलिए ये अमानत थी और मैं बता नहीं सकता था। अब तो हज़रत वफ़ात हो गए, लिहाजा अब तो मैं बता सकता हूँ। फरमाने लगे कि जब हम माल्टा में कैद थे उस वक्त हज़रत को इतनी सज़ा दी जाती कि जिस्म पर जख्म हो जाते थे, और कई मरतबा ऐसा होता था कि फिरंगी अंगारे बिछा देते और हज़रत को ऊपर लिटा देते थे। जेल के हुक्काम कहते, महमूद सिर्फ इतना कह दो कि मैं फिरंगियों का मुखालिफ नहीं हूँ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। हज़रत फरमाते कि नहीं, मैं ये अल्फाज हरगिज नहीं कह सकता। मैं अल्लाह के दफ्तर से नाम कटवा कर तुम्हारे दफ्तर में नाम लिखवाना नहीं चाहता। एक दफ़ा हज़रत रहमतुल्लाह आए तो हमने देखा कि आपको अज़ियतनाक सज़ा दी गई है। हम हज़रत के साथ 3-4 शागिर्द थे। हमने मिलकर अर्ज़ किया, हज़रत कुछ मेहरबानी फरमाए। अब जब हज़रत ने देखा कि मिलकर बात की तो उनके चेहरे पर गुस्से के आसार जाहिर हुए। फरमाने लगे, हुसैन अहमद, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं इन तकलीफ़ों में शिकस्त तस्लीम कर लूँ? ये मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं रूहानी बेटा हूँ हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु का, जिनको उमैया बिन खलफ तपते हुए रेत पर लिटाकर मारता था। मैं रूहानी बेटा हूँ हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु का, जिनको कुफ्फार पकड़कर इतना मारते थे कि उनके होश हवास जाते रहते थे। मैं रूहानी बेटा हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु का, जिनको गर्म कोयलों पर चित लिटाया जाता था। मैं रूहानी बेटा हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा का, जिनको अबू जहल ने बर्ची मारकर हलाक कर दिया था। मैं रूहानी बेटा हूँ इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का, जिनको कोड़े मारे जाते थे। अगर एक कोड़ा हाथी को मारा जाता तो वो भी बिलबिला उठता। मैं रूहानी बेटा हूँ मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह का, जिनको 2 साल के लिए ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था। मैं रूहानी बेटा हूँ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिद देहलवी रहमतुल्लाह का, जिनके हाथों को कलाइयों के करीब से तोड़कर बेकार कर दिया गया था। क्या मैं फिरंगियों के सामने शिकस्त तस्लीम कर लूं? नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। ये मेरे जिस्म से जान तो निकल सकती है मगर दिल से ईमान नहीं निकाल सकते। फ़कीर उम्मत वाला महमूद हसन गंगोई रहमतुल्लाह मुतवफ़ा 1416 हिजरी एक मकाम पर फरमाते हैं, एक मरतबा कसरत इबादत की बिना पर पाँव पर वरम कर गए तो इस पर खुश होकर फरमाया, आज एक सुन्नत हत्ता तवर्रमत कदमाहू, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक कसरत क़याम के बिना पर वरम कर जाते थे पर इत्तिबा नसीब हुआ। मौलाना सैयद असगर हुसैन देवबंदी रहमतुल्लाह ज़माने इशारत में मामूलात की एक झलक एक मकाम पर इस तरीके से तहरीर फरमाते हैं कि मौलाना ईशा की नमाज के बाद थोड़ी देर जागते थे, कुछ अपने औरात पढ़ते थे, फिर तकाज़ा वगैरह से फारिग होकर अक्सर वज़ू फरमाते थे। कभी कुछ देर के लिए बातें करते, फिर सो जाते, क्योंकि 10 बजे के बाद हुक्मन रोशनियाँ बुझा दी जाती थी। अलगरज 10 बजे सब लोग सो जाते थे। मौलाना तकरीबन 1 बजे या 1:30 बजे शब को उठते थे। दबे पैरों निकल कर दरवाजे से बाहर तशरीफ ले जाते थे। वज़ू फरमाते, सुबह तक मुराक़बा फरमाते और ज़िक्र खफ़ी में मशगूल रहते। 1000 दानों की तस्बीह हमेशा सिराने रखी रहती थी। इसमें ज़ात की कोई मिक़दार मुअय्यन फरमा रखी थी, उसको हमेशा बिल इल्तिज़ाम पूरा फरमाते थे। मुराक़बे को इस कदर इनेमाक हो गया था कि अक्सर हिस्सा दिन रात का उसमें गुजरता था। नमाज फजर बाजमात अदा फरमा कर मुसल्ले पर आफ्ताब के बुलंद होने तक मुराक़िब रहते थे। उसके बाद इशराक़ की नमाज अदा फरमाते, दलाइल खैरात और कुरान मजीद की तिलावत फरमाते, कुछ वक्त तर्जुमा कुरान मजीद तहरीर फरमाते या उस तर्जुमे वाले काम पर नजर सानी फरमाते। कभी इस वक्त ख़त लिखते या मौलवी वहीद अहमद को सबक पढ़ाते, खैलुल्लाह फरमाते, नमाज ज़ोहर की तैयारी फरमाते। वज़ू के बाद तिलावत कुरान, दलाइल खैरात और हिज़्बुल आज़म वगैरह मशगूल हो जाते। कुरान करीम के रोज़ाना 10 पारे तिलावत करते। नमाज ज़ोहर के बाद जो शागिर्द आपके साथ कैद थे उनको तर्जुमे कुरान वगैरह पढ़ाते। नमाज असर के बाद ज़िक्र खफ़ी लिसानी में मशगूल हो जाते और 1000 दानों वाली तस्बीह को चादर के नीचे छुपा कर जिक्र करते।
نماز مغرب کے بعد نوافل وغیرہ سے فارغ ہو کر ذکر اسم ذات میں نماز عشاء تک مصروف رہتے اور عشاء کے بعد پھر وہی معمول۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک طرف تو انگریز برسر پیکار تھا تو دوسری جانب انگریزوں کے ایما پر اہل اسلام میں داخلی انتشار کے راہ ہموار کرنے میں کچھ لوگ بھی موجود تھے جو اہل اسلام کو شکوک و شبہات میں ڈال کر ان کی وحدت کو پارا پارا کرنا چاہتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے خارجی فتنوں کا مقابلہ کرتے وقت داخلی فتنوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ غیر مقلدیت کے پیشوا مولانا محمد حسین بٹالوی جو وکیل اہل حدیث کہلاتے تھے، انہوں نے اشتہار شائع کیا اور احناف کو چیلنج کیا کہ درج ذیل 10 مسائل قرآن اور صحیح حدیث سے ہونا ثابت کر دے۔ بطور تحدی فی آیت اور فی حدیث 10 روپے انعام بھی رکھا۔ نماز میں رفع الیدین نہ کرنا، نماز میں آمین آہستہ کہنا، نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، نماز میں مقتدی کا قرات نہ کرنا، ائمہ اربعہ کی تقلید کا واجب ہونا، ظہر کا وقت مثلین کے آخر تک رہنا، قضا کا ظاہراً اور باطناً نافذ ہونا، آب کثیرہ کی تحدید دہ در دہ ہونا، پیغمبروں اور عام مسلمانوں کا نفس ایمان میں مساوی ہونا، محرمات ابدیہ کے ساتھ نکاح کرنے والے کو حد شرعی نہ لگانا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ نے اپنے استاد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے اس اشتہار کا مدلل جواب لکھا جس کا نام ادلہ کاملہ رکھا۔ مولانا بٹالوی نے کافی عرصے تک خود اس کا جواب نہ دیا۔ ہاں محمد اصغر امروہی غیر مقلد نے اس کا جواب مصباح الادلہ کے نام سے لکھا جس میں ادلہ کاملہ کا جواب دینے کے بجائے لعن طعن اور بازاری زبان استعمال کی گئی۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے مصباح الادلہ کا جواب ایضاح الادلہ کے نام سے دیا۔ ایضاح الادلہ میں مصنف مصباح الادلہ محمد احسن امروہی کے بارے میں فرمایا، تکفیر مومنین میں معتزلہ اور خوارج کے شاگرد ہے اور یہ امور گو یقیناً سخت خوفناک ہے اور سبب خذلان و ہلاک ہے۔ مصنف مصباح الادلہ قادیانی بن گیا۔ جو شخص اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے تو اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتے ہیں اور جنگ میں دشمن کی سب سے قیمتی چیز ختم کی جاتی ہے۔ محمد احسن امروہی نے جب شیخ الہند رحمہ اللہ اور احناف کے دیگر اکابرین بالخصوص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ پر زبان طعن دراز کی اور ان کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کی، اللہ کی ایسی گرفت آئی کہ شخص مرتد ہو کر قادیانی بن گیا۔ خدا کی پھٹکار دے کے جو شخص امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ جیسے فقیہ اور مجتہد کو لائق اقتداء نہیں سمجھتا تھا، وہی مرزا غلام احمد قادیانی جیسے ملعون دجال اور کذاب کو لائق اتباع ماننے لگا۔ شیخ الہند کا طرہ امتیاز جو رہا ہے وہ افراد سازی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے رسمی تدریس سے کام نہیں لیا بلکہ آپ کی درس تدریس میں علمی، عملی اور اخلاقی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ تحریکی اور انقلابی پہلو بھی تھا۔ آپ معاشرے کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر میدان میں اپنے شاگردوں کو اتارا جنہوں نے ان محاذوں پر نہ صرف یہ کہ کام کیا بلکہ قائدانہ کردار ادا کیا۔ ایک صدی بیت گئی، حالات زمانہ نے بہت انگڑائیاں لی، اس کے باوجود بھی آج بھی دنیا ان کی پالیسیوں پر چل کر مسلسل آگے بڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ بڑھتی ہی رہے گی۔ ذیل میں آپ کے چند تلامذہ کے نام اور جن میدانوں میں ان کی نمایاں خدمات ہیں: امام العصر مولانا انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ، علم کلام تردید کفر و ارتداد، محکم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، تصنیف تصوف اور سیاست، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی متوفی 1363 ہجری، اسلامی سیاست، بانی تبلیغ جماعت مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ متوفی 1363 ہجری، دعوت تبلیغ عارف باللہ مولانا سید اصغر حسین رحمہ اللہ 1364 ہجری متوفی، تصنیف تصوف اور تدریس، شارع صحیح مسلم علامہ شبیر احمد عثمانی متوفی 1369 ہجری، علم تفسیر و حدیث سیاست، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی 1372 ہجری، علم فقہ، شیخ الادب مولانا اعزاز علی دیوبندی رحمہ اللہ 1374 ہجری متوفی، علم حدیث ادب و بلاغت، شیخ الہند مولانا سید حسین احمد مدنی متوفی 1377 ہجری، علم حدیث سیاست تردید فرق باطلہ، امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ متوفی 1383 ہجری، علم تفسیر تصوف و سلوک۔ مسلمانوں کی تباہی کی 2 بنیادی وجوہات۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ نے مالٹا کی جیل سے رہا ہونے کے بعد دارالعلوم دیوبند تشریف لائے اور علماء و طلباء کے ایک بڑے مجمع سے خطاب فرمایا تو کہا، ہم نے مالٹا کی زندگی میں 2 سبق سیکھے ہیں، اور فرمایا
میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی لحاظ سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو اس کے دو سبب معلوم ہوئے۔ ایک ان کا قرآن کو چھوڑنا، اور دوسرے ان کے آپس کے اختلاف اور خانہ جنگی۔ اس لیے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے، بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکاتب ہر بستی بستی میں قائم کیے جائے، بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے، اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لیے آمادہ کیا جائے۔ مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی مذکورہ بالا باتوں کا معنی یہ ہے کہ آپس میں اختلافات کو اچھالا نہ جائے بلکہ برداشت کیا جائے، مشترکات اور متفقات پر امت کو اکٹھا کیا جائے اور مختلفات سے بچایا جائے۔ حضرت رحمہ اللہ کے فرمان کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ اگر مسلمانوں کا کوئی فرقہ جو ضال اور مضل ہو، مسلمانوں کے عقائد اور نظریات پر حملہ آور ہو، اس کو یہ کہہ کر برداشت کر لیا جائے کہ شیخ الہند رحمہ اللہ نے آپس کے اختلافات سے منع کیا ہے، اس لیے کہ شیخ الہند رحمہ اللہ کے مزاج کو صحیح طور پر سمجھنے والے ان کے براہ راست شاگرد ہیں۔ انہوں نے جس طرح کفار کے خلاف قلم اٹھایا ہے، اسی طرح مسلمانوں کے گمراہ فرقوں کے خلاف بھی قلم اٹھایا ہے۔ مثلا امام العصر مولانا محمد انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کی فرق ضالہ کے خلاف چند کتابیں: فصل الخطاب فی مسئلہ ام الکتاب، نیل الفرقدین فی مسئلہ رفع الیدین، بسط الیدین، خاتمۃ الخطاب فی فاتحۃ الکتاب۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی فرق ضالہ کے خلاف چند کتابیں: الاقتصاد فی بحث التقلید والاجتہاد، الکلام الفرید فی التزام التقلید، الارشاد الی مسئلۃ الاستمداد، حفظ الایمان، تغییر العنوان فی بعض عبارات حفظ الایمان، بسط البنان لکف اللسان عن کاتب حفظ الایمان، رد التوحد فی طلاق ذات التعدد، مفید المؤمنین فی رد المبتدعین۔ مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی فرق ضالہ کے خلاف کتابیں: دلیل الخیرات فی ترک المنکرات، خیر الصلاۃ فی حکم الدعاء للاموات، النفائس المرغوبہ فی حکم الدعاء بعد المکتوبہ۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی فرق ضالہ کے خلاف چند کتابیں: الشہاب الثاقب علی المسترق الکاذب، مودودی دستور کی حقیقت، مکتوب ہدایت۔ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد لاہوری رحمہ اللہ کی فرق ضالہ کے خلاف چند کتابیں: اصلی حنفیت، مودودیت سے علماء حق کی ناراضگی کے اسباب۔ دیوبندیت کا معیار حضرت شیخ الہند کے شیخ اول اور استاد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور حضرت کے شیخ ثانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ، خود شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ اور آپ کے بلا واسطہ تلامذہ مثلا امام العصر مولانا محمد انور شاہ کاشمیری، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا محمد الیاس دہلوی، علامہ شبیر احمد عثمانی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا سید حسین احمد مدنی، ان کے عقائد و نظریات کا نام دیوبندیت ہے اور انہی کے طرز عمل کا نام دیوبندیت کا منہج ہے۔ جس بات پر یہ حضرات متفق ہو وہ دیوبندیت کا اتفاقی مسئلہ ہے، جس بات میں ان کا باہمی اختلاف ہو وہ دیوبندیت کا اختلافی مسئلہ ہے۔ ان کے بعد کوئی عالم اگر عقیدہ یا مسئلہ بیان کرے تو دیکھا جائے گا کہ ان حضرات کی متفقہ رائے کے مطابق ہے تو اسے دیوبندیت کا موقف کہیں گے، اور اگر وہ مسئلہ ان حضرات کی رائے کے خلاف ہو تو دیوبندیت کے خلاف موقف کہیں گے۔ ان حضرات سے بعد والے لوگوں کے اختلاف کو دیوبندیت میں اختلاف کے عنوان سے نہیں بلکہ دیوبندیت سے اختلاف کے عنوان سے تعبیر کریں گے۔ وفات حضرت آیت بالآخر 18 ربیع الاول سن 1339 ہجری مطابق 30 نومبر 1920 عیسوی بروز منگل مرض میں شدت ہوئی۔ آپ رحمہ اللہ پر موت کے اثرات شروع ہو گئے۔ آپ کے شاگرد خاص حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی نے سورہ یاسین شروع کی مگر وہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ پائے۔
رو بھی رہے تھے لیکن ادب کی وجہ سے آواز بھی اونچی نہیں کرتے تھے، اس لیے حافظ محمد الیاس نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی۔ ابھی سورت ختم نہیں ہوئی تھی کہ حضرت نے خود بخود حرکت کر کے اپنا بدن سیدھا کیا، ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر سیدھی کی، اور 8 بجے جب سورت ختم ہونے کے قریب تھی آپ نے آنکھ کھولی اور زبان کو حرکت دی، اور سورہ یاسین کے آخری لفظ ترجعون کی آواز سن کر 3 مرتبہ اللہ 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 کہا، اور عالم اسلام کی آنکھیں کھول کر ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اگر آپ بھی طالب علم ہے تو آئیے شیخ الہند کے زمانے طالب علم جیسے اوصاف اپنے اندر پیدا کریں، یعنی اساتذہ سے محبت اور ان کا ادب، علم پر عمل، اسباق کی پابندی، راتوں کی عبادت، دعاؤں کا اہتمام۔ اور اگر آپ استاد ہیں تو آئیے شیخ الہند کے زمانے تدریس جیسے اوصاف اپنے اندر پیدا کریں، یعنی تعلق مع اللہ، شیخ سے عقیدت، کثرت عبادت، کتابوں کی آسان انداز میں تفہیم، افراد سازی۔ اور اگر آپ مبلغ اور داعی ہیں تو آئیے شیخ الہند کے جیسے داعیانہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرے، اکابر پر اعتماد، تصنیف و تعلیف، احقاق حق، ابطال باطل، علمی فتنوں کی سرکوبی، فرقہ واریت کا خاتمہ۔ اگر آپ قائد ہیں تو آئیے شیخ الہند جیسے قائدانہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرے، یعنی قوت برداشت، ثابت قدمی، تحریکی سرگرمیوں میں اہل اسلام اور اہل وطن کی خیر خواہی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابرین کے منہج کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، اللہ رب العزت حضرت کے اوصاف سے متفق ہونا نصیب فرمائے، حضرت کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرمائے، حضرت کے فیوض سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، آمین۔ اسی پر اتفاق کرتے ہیں، چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔